बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी सफारती सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है, जहाँ अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने और मुमकिना मज़ाकराती पेशरफ्त के लिए अहम राब्ते जारी हैं। और इस वक्त आलमी तवज्जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर मरकूज़ है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची एक आला सतही वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, जहाँ उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें की हैं, जिनमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शामिल हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा ख़ित्ते में कशीदगी, मुमकिना जंगबंदी मंजरनामे और पाकिस्तान के मुमकिना सफारती किरदार पर मशावरत के लिए है। ताहम ईरान ने वाज़ेह किया है कि इस मरहले पर अमरीका के साथ किसी भी बराह रास्त मुलाकात का कोई बाज़ाब्ता एजेंडा मौजूद नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी सफारती सरगर्मियों में भी तेज़ी दिखाई दे रही है। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीका के खसूसी नुमाइंदे विटकॉफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी मशीर जेरेड कुशनर की इस्लामाबाद आमद आइंदा चंद घंटों में मुतवक्का है, ताकि ईरानी मौक़िफ़ को बिलवास्ता तौर पर समझा जा सके। अलबत्ता अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस इस मरहले पर इस अमल में हिस्सा नहीं लेंगे और स्टैंड बाय पर रहेंगे, जो इस बात की निशानदही करता है कि वाशिंगटन फ़िलहाल महदूद और मरहला वार सफारतकारी के ज़रिए सूरत हाल को असेस कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानात में अंदिया दिया है कि ईरान मज़ाकरात में दिलचस्पी रखता है और मुमकिन है कि एक नई पेशकश सामने आए, जबकि अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेक्सन ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि ईरान के पास एक तारीख़ी मौका मौजूद है और इसे अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाज़िया फ़ैसला करना होगा। नाज़रीन, इसी दौरान अमरीका ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए तेल नेटवर्क्स, शिपिंग कंपनियों और क्रिप्टो असासों पर नई पाबंदियां आयद की हैं, जिनके तहत बड़े माली ज़राए को निशाना बनाया गया है। और वाशिंगटन के मुताबिक ये इक़दामात ईरान के उन सरगर्मियों को महदूद करने के लिए हैं जो ख़ित्ते में उसके असर रसूख को बढ़ाती हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत हाल एक पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहाँ एक तरफ सिफारती दरवाजे खुल रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अदम एतमाद, पाबंदियाँ और सख्त बयानात इस पूरे अमल को गैर यकीनी बना रहे हैं। उधर ईरान ने वाज़ेह किया है कि इस्लामाबाद में मौजूद उनके वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी वफ़द से किसी भी बराह रास्त मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं और तमाम राब्ते बिलवास्ता सतह पर ही होंगे, जिसके बायस पाकिस्तान को इस पूरे अमल में एक अहम सफारती पुल के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद में जारी ये मरहलावार सफारती अमल किसी अमली पेशरफ्त में बदल सकेगा? विटकॉफ और कुशनर के मुतवक्का आमद इस बात का इशारा है कि अमरीका अभी भी एक्सप्लेनेटरी फेज़ में है। और क्या ईरान और अमरीका वाकई किसी मुश्तरका फ्रेमवर्क तक पहुँच पाएंगे, या ये कोशिशें भी माजी की तरह बयानात और दबाव की सियासत तक महदूद रह जाएंगी? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ने। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, फरमाइएगा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जबकि वाइट हाउस कह रहा है कि कुशनर और विटकॉफ अगले चंद घंटों में पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या ये सीक्वेंस डिप्लोमेसी है? इस बात का सबूत है कि इस्लामाबाद एक स्ट्रक्चर्ड बैक चैनल इस वक्त बन चुका है और वहाँ से चीज़ें एक सही रास्ते में ऑपरेट हो रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, बिल्कुल ठीक आपकी असेसमेंट है कि देखें, इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह एक वो वाहिद जगह बन चुकी है जिस पे अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका एतमाद है। और ईरान की टीम पहले पहुंच गई, उससे पहले यकीनन क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल साहब जब गए थे, सो दे वांटेड टू डेवलप अदर अंडरस्टैंडिंग दैट बिफोर द फाइनल रिक्वायरमेंट और द डिजायर्ड और द चेकलिस्ट और to do the list could be shared with the United States. देखें, जब भी आप दो रियासतों के दरमियान इस किस्म की बात कराते हैं तो कामयाब सफारतकारी जो होती है उसका एक खूबसूरत इम्तिहान ही ये होता है कि आप उन जो चेक लिस्ट हैं या जो डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको काबिल कबूल बनाएं और काबिल अमल बाद में बनती हैं। तो काबिल कबूल करने के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है, जो कि चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये उसका समर है
کہ راکچی صاحب تشریف لائے اور اب جیسے آپ نے فرمایا اب یونائٹڈ اسٹیٹ کی ٹیم آ رہی تھی. سر اگر ایران ڈائریکٹلی امریکہ سے بات نہیں کر رہا اور فیزز میں ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں تو کیا پاکستان ایفیکٹولی میسج ریلے سٹیٹ بن رہا ہے اس وقت, یا واقعی ایک ایکٹیو میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے جس کے پاس اس وقت وہ انفلوئنس ہے جو پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں؟ دیکھیے الٹیمیٹلی ہونا تو یہ چاہیے آئیڈلی اسپیکنگ کہ دے شوڈ بی ٹاکنگ ٹو ایچ ادر ڈائریکٹلی, بٹ یو نو دیٹ کہ انفارچونیٹلی بیکاز آف دی خلیج جو ان دونوں ملکوں کے درمیان ہے, جو کہ آبنائے حرمت سے تو ڈیفینیٹلی زیادہ ہے, اس کی وجہ سے یہ دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. پرابلی دس واز دی فرسٹ ٹائم دیٹ دے میٹ فیس ٹو فیس. سو میرے خیال میں پاکستان کا رول کوئی بہت پازیٹیو ہے اور بہت سالڈ ہے, اور یہ اچھا ہے کہ آپ ان کو قریب تر لا رہے ہیں, بیکاز الحمدللہ پاکستان پہ نہ صرف ایران کا اعتماد تو ہے ہی, امریکہ کا بھی بہت اعتماد ہے. اور جو باڈی لینگویج آپ نے پچھلی دفعہ کی میٹنگز میں دیکھی جو پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ تھی, دیٹ واز ویری کنسٹرکٹیو اینڈ ویری پازیٹیو. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا سیٹ اپ ہے جو چل رہا ہے. اور عمان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کبھی بھی ڈائریکٹ نیگوسیشن تو نہیں ہوتی تھی. بالکل ایسے, بالکل. اچھا سر, لیکن امریکہ کی طرف سے یہ جو مذاکرات کے لیے نمائندے بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے یا آ رہے ہیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نیول پریشر اسی طرح ہے, سینکشنز اسی طرح جاری ہیں. کیا یہ جینوئن ڈی ایسکلیشن اٹیمپٹ ہے یا ایک کیلیبریٹڈ کوئرسیو اسٹریٹجی ہے جو ہم امریکہ کی طرف سے اس وقت ایران کے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ یہ چیز میری سمجھ میں بھی نہیں آتی. میں کوئی بہت بڑا ڈپلومیٹ نہیں ہوں, لیکن امریکہ کو اپنے موقف پہ لچک لانی پڑے گی. دس از نو وے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کوئرسیو اسٹریٹجی, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پیس, اینڈ یو وانٹ ٹو گیٹ ڈاؤن اینڈ وانٹ ٹو فائنڈ اے سولوشن لائک دس, جو کہ ٹرمپ صاحب کی ایک اسٹریٹجی ہے. مجھے لگتا یہ ہے منصور بھائی کہ شاید ٹرمپ صاحب کو نہ تو ملٹریلی کوئی اچھی انپٹ مل رہی ہے, نہ ڈپلومیٹکلی کوئی اچھی انپٹ ہو رہی ہے. ورنہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرف عسکری طاقت کا دباؤ ڈالیں, دوسری طرف امن کی بات کریں. انہوں نے بڑی کلیئر اسٹریٹجی, بڑی کلیئر ریکوائرمنٹ ہے ایران کی طرف سے, جو کہ غیر معمولی استقامت کے ساتھ ساتھ دباؤ سہنے کی صلاحیت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ امن کی بات کرتے ہیں تو بلاکیڈ ہٹائیں, بلاکیڈ ہٹائیں گی, نیول بلاکیڈ پیچھے جائے گا, پازیٹیوٹی آئے گی. سو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اسٹریٹجی امریکہ کیوں اڈاپٹ کر رہا ہے. سر ابھی عباس اراغچیز ان پاکستان, ہمیں نہیں پتا, بڑا اسٹرانگلی انہوں نے چیزوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اسلام آباد میں جو وہ مذاکرات ہو رہے ہیں فیلڈ مارشل کے ساتھ ہوں, لیکن اس سارے کے قطع نظر ایک جو بڑا بیس لائن ہے کہ آبنائے حرمز پر جو کنٹرول ہے اور جو بلاکیڈز ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بلاکیڈز ہٹائے بغیر ایران کسی بھی پیس پروسیس کی طرف آ سکتا ہے؟ جی میرا خیال ہے نہیں آئے گا جب تک یہ بلاکیڈ نہیں ہٹے گا, بیکاز اس کا دیکھیں انہوں نے نیوکلیئر پہ, یورینیم کی افزوش کے اوپر کمپرومائز کرنے کو لچک دکھائی, انہوں نے پراکسیز سو کالڈ کے اوپر لچک دکھائی, بٹ ان کو آپ نے یہ باور کرا دیا ہے کہ جو لائف لائن ایران کی ہے وہ اس وقت آبنائے حرمز ہے, اور وہ بالکل صحیح ہے اگر آپ اس حرمز کے اوپر اپنا دباؤ رکھے ہوئے ہیں. اور دیکھیں ان کے پاس ہے کیا, اسٹرینتھ ہی یہی رہ گئی ہے. معاشی طور پہ ان کا برا حال ہے, سینکشنز سے آپ نے ان کا برا حال کیا ہوا ہے, آپ نے ان کے اثاثے ضبط کیے ہوئے ہیں, آپ ان کو بین الاقوامی رائے عامہ کے آپ ان کو پریشر میں لے کے آ رہے ہیں, لیکن ایک ہی ان کے پاس نرو لائن رہ جاتی ہے, دیٹ از آبنائے حرمز. اگر ان کا اس سے بھی کنٹرول نکل گیا, جو کہ نہیں جائے گا, تو پھر وہ کیا رہ جائیں گے. اس لیے میرے خیال میں جو امن کی صحیح والی بات آگے بڑھے گی, لانگ ٹرم ایگریمنٹ سائن ہوگا, بیکاز ابھی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوگا, ابھی کچھ باتوں پہ اتفاق رائے ہوگا. ان میں بنیادی شرط جو ہوگی وہ بلاکیڈ اور آبنائے حرمز پہ کنٹرول ہے. ابھی آپ نے کل شاید وہ اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ جہازوں سے ٹول وصول کر لیا, جو کہ دیکھیں یہ بلاکیڈ رہے یا نہ رہے, یہ ٹینشن رہے گی, بیکاز بلاکیڈ کے ساتھ ایران اپنے سیمیٹرک اسٹریٹجی کو فروغ دیتا رہے گا اور انشورنس کی کاسٹ بڑھتی رہے گی اور رسد جو ہے وہ معطل رہے گی. ٹھیک سر, انریچمنٹ کے اوپر جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں اور ہم سن بھی رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کے اوپر ڈائیلاگ ہو رہا ہے, کس لیول پر ہوگا, کس طرح ہوگا, یہ ابھی کمنگ ڈیز کے اندر ہم دیکھیں گے. لیکن اسی کے ساتھ جو ابھی آپ نے پہلے بات کی سر, یہ جو سینکشنز ہیں
یہ کتنی کرٹیکل ہیں اس وقت؟ کیونکہ ہم پہلے بھی یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ جو اس وقت نیگوشیٹ کر رہا ہے ایران کی طرف سے یہ وہ جنریشن ہے جو سینکشنز میں پیدا ہوئی اور سینکشنز میں ہی جوان ہو گئی. سو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ میں ایک رجیم چینج کروں گا، وہ آیت اللہ خامنائی شہید اور ان کے ساتھ وہ جنریشن بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سینکشنز والے ایشو کو؟ جی دیکھیے، جب آپ مذاکرات کے لیے آتے ہیں تو آپ اپنی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لے کے آتے ہیں، میکسیمم پوزیشن پہ آتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ جب یہ والا معاہدہ بھی اگر ہو جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کمپریہنسو معاہدہ جس میں تمام شقیں اور تمام ریکوائرمنٹ پوری ہو چکی ہوں گی اس شکل میں آئے گا، بلکہ کچھ نہ کچھ چیزیں آگے بڑھیں گی، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آئیں گے. تو جو سینکشنز ہے دس کوڈ بی ریلیگیٹڈ. بٹ جیسے میں اور آپ بالکل متفق تھے کہ ابنائے حمص کے اوپر کوئی کمپرومائز وہ نہ کریں گے، نہ کرنے کو تیار ہیں. بلاکٹ کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اس میں امریکہ کے لیے کوئی بہت زیادہ بات بھی نہیں ہے کہ اچھی خاصی ابنائے حمص کھلی ہوئی تھی. سینکشنز کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ انہوں نے ایران کو الاؤ کیا کہ آپ اپنے جہاز بھیج دیں، آپ اپنے جہازوں کی سپلائی. تو سینکشنز is an issue for them because their social services are going to be affected terribly. And IRGC جو کہ ابھی تو کنٹرول میں ہے بٹ لانگ ٹرم میں اگر اس نے اپنا سروائیول دیکھنا ہے تو اس کو سوشل ورک، سوشل ریفارمز کرنی پڑیں گی، جس کے لیے اس کو سینکشنز کے لیے جانا پڑے گا. تو پیسہ آئے گا اور ان کے عوام کے اوپر لگے گا. سو I think this could come at a later stage. However, as we said, some of the key critical requirements would be surfacing and would be deliberated upon. بالکل ٹھیک ہے سر. امریکہ پاکستان کو انگیج کر رہا ہے، یورپ ایمبیگوس ہے، روس الگ الگ سگنلز دے رہا ہے. کیا یہ کوارڈینیٹڈ ایک ڈپلومیٹک پش ہے یا واقعی ایک فریگمنٹڈ اپروچ ہے جس سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہے وہ مزید پرولونگ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اس کو آپ پھر کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ روس تو چاہے گا کہ یہ ایسے ہی افراتفری تھوڑی سی رہے، بیکاز کل ان کے فارن منسٹر نے بڑی سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ مغرب جو ہے، انہوں نے مغرب کا پورے کا نام دیا کہ مغرب جو ہے وہ یوکرین میں ہمیں نشانہ بنا رہا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں چوتھ جو ان کے پریزیڈنٹ تھے یورپین یونین نے یہ بھی ایک بل پاس کیا کہ ان کے پتہ 90 بلین کے کتنے پیسے تھے ان کو بھی ریلیز کر دیا جائے. سو روس تو یوکرین میں پھنسا. جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہے چائنا کا. دو وجہ سے، ایک تو چائنا کی معیشت کا انحصار اسی آبنائے حمص پہ ہے اور ریلیٹڈ ٹو باب المندب بھی ہے، بیکاز یہاں اگر مسئلے خراب ہوتے ہیں تو likely to get impact on باب المندب also, which is having an impact on China. So this is one. Second مسئلہ ہے کہ ابھی ان کی جو ہمارے ٹرمپ صاحب ہیں ان کا چائنا کا وزٹ آنے والا ہے. تو چائنا چاہے گا کہ ایک بیلنس متوازن طریقے کے ساتھ جبکہ وہ اس کو مسئلے کو حل بھی کروائے، اپنا بھی اس نے وزٹ دیکھنا ہے، بیکاز اس میں دو بڑے مسئلے آئیں گے. ایک آئے گا ٹیرف والا، دوسرا آئے گا تائیوان والا. تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو امریکہ جو ہے اس کے لیے چائنا ایک زیادہ بڑا فیکٹر ہے rather than رشیا. جو یورپ ہے، یورپ جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ ابنائے حمص پہ کسی کا کنٹرول نہ ہو. جو سلاس والا ایگریمنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس کے تحت نیویگیشن اور ایڈمنسٹریشن کے جو اخراجات ہیں یا جو چارجز ہیں وہ تو یہ لوگ لے لیں، لیکن یہ ٹول پے اور اس طرح کی چیزوں میں نہ. اس کا انٹرسٹ بھی یہی ہے کہ امریکہ بھی بلاکٹ سے نکلے. بالکل سر. اس پورے یہ جو فیز ڈپلومیٹک اس وقت پروسیس چل رہا ہے اس میں اسرائیل کہاں کھڑا ہے؟ کیا وہ اس انگیجمنٹ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے یا سبوٹیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر اسے لگے کہ ایران کو ریلیف مل رہا ہے، کس طرف ہے اسرائیل؟ اس طرح ہم دیکھ تو رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر کس طرح دے آر مینیجنگ تھنگز، بٹ اوور آل آپ کا کیا اس پہ تجزیہ ہے؟ دیکھیے، جغرافیائی سیاست کو دیکھتے ہیں تو اسرائیل کا سب سے بڑا انٹرسٹ ہے. میرے خیال میں اس نے کوشش کی کہ کسی طرح مسلم ممالک آپس میں لڑ پڑیں، جو کہ الحمدللہ اللہ نے بچایا اور وہ نہیں لڑے. اس میں ایک فریق، ایک ملک نے تو یقیناً ادر دین ادر مسلم کنٹریز ایک علیحدہ اسٹریٹجی اڈاپٹ ضرور کی ہے، لیکن اسرائیل کی کوشش یہی ہے کہ ایران کو ریلیف نہ دیا جائے. ٹھیک. اور دوسرا اس کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے اوپر، وہ یورینیم وہاں سے نکالنا چاہتا ہے. تیسرا، جو مذاکرات کے لیے ٹیم آتی ہے بدقسمتی سے they are more biased towards Israel rather than having a comprehensive look towards the world economy.
ان کی بائسنس کی وجہ سے اسرائیل کے مفادات جو ہیں ان کا تحفظ ہو رہا ہے, اور اسرائیل اس کو بڑی قریبی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے. اور ایک اور جو المیہ ہے وہ لیبنان پہ ڈسپائٹ سیز فائر کے حملے کیے جا رہا ہے. یہ ہمارا جو المیہ ہے مسلم دنیا کا کہ ہم نہ تو اسے غزہ پہ روک پا رہے ہیں نہ اسے لیبنان پہ روک پا رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہم سب پہ نیگیٹو آ رہا ہے. لیکن امریکہ پہ بالواسطہ بلا واسطہ اسرائیل کا ابھی بھی ہولڈ ہے اور وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب سر, تھینک یو ویری مچ. پلیئر ایز یوزول ہیونگ یو جی, بہت شکریہ. ناظرین, اسلام آباد اس وقت ایک ایسے مرحلے میں کھڑا ہے جہاں ملاقاتیں نہیں بلکہ ٹائمنگز اور ترتیب فیصلہ کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ترتیب امن کی طرف لے کر جاتی ہے یا صرف تصادم کو مؤخر کرتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, اس وقت ایران اور امریکہ کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کے اندر وار آف نیریٹیوز بھی چل رہی ہیں. امریکہ ایک نیریٹیو دے رہا ہے جس کے اندر وہ ایران کو کمزور بتا رہا ہے, اور ایران ایک اور نیریٹیو دے رہا ہے. اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے پروگرام کے اس حصے میں. آئی ایم ویری گریٹفل, مجھے جوائن کیا ہے انزا ثاقب نے, آپ سیکیورٹی انالسٹ ہیں. بہت شکریہ انزا آپ کے ٹائم دینے کا. فرمائیے گا, امریکی بیانیہ ایران کو کمزور دکھا رہا ہے جبکہ انٹیلیجنس اسے آپریشنلی کیپیبل بتا رہی ہے. کیا یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے یا وقتی اسیسمنٹ گیپ ہے جو ہم امریکہ کی طرف سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, بڑا اچھا سوال ہے, اور آئی ایم گلیڈ کہ اس چیز کی ریئلائزیشن لوگوں کو ہونے لگی ہے کہ ایک طرف جہاں یہ جنگ کائنیٹک ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری طور پر ہائیبرڈ وارفیئر اور خاص طور پر بیانیے کی یعنی نیریٹو کی جنگ بھی ہے. دیکھیں, اگر میں اس جنگ کو اسٹرکٹلی بریک ڈاؤن کروں ہماری اسٹریٹجک یا وار اسٹڈیز کی زبان میں, تو ایک وار وداؤٹ وکٹری بن چکی ہے کہ جہاں دونوں سائڈ کے اندر کوئی بھی بظاہر وکٹر ابھر کے نہیں آ رہا ہے, لیکن دونوں یہ چاہ رہے ہیں اپنے اپنے سیاسی مفادات کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے اس جنگ میں ایک ونر تسلیم کریں. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ امریکہ کی یہ اناؤنسمنٹ, اگر آپ نے پچھلے 3 روز قبل کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس سے خطاب دیکھا ہو, تب اس نے 7 سے 8 مرتبہ اپنی اسپیچ کے اندر یہ کہا ہے وی ہیو دا بیسٹ ملٹری ان دا ورلڈ, وی ہیو دا بیسٹ نیوی ان دا ورلڈ. سو ایک سٹنگ پریزیڈنٹ کا جو کہ سو کالڈ سپر پاور کا بار بار یہ ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پہ 2-3 چیزوں پہ آپ کی نشاندہی کروانا چاہوں گی. سب سے پہلی بات, یو ایس پریزیڈینشیل الیکشن جو ہے اس کا مڈ ٹرم ان قریب ہے. آلریڈی ہم دیکھ, جب سے جو کینٹ نے ریزائن کیا تھا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے ہیڈ نے, ابھی جو ان کے نیول جو ایک ہائی لیول آفیسر کو بھی اپنے پوزیشن سے ہٹایا گیا ہے, تو یہ ساری چیزیں وضاحت کرتی ہیں کہ یہ جنگ امریکہ کی کبھی تھی نہیں, ایک بہت بڑی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہے جو کہ ایک موساد کی ایک رپورٹ کے بیسس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کر دی. آلریڈی ریپبلکن ووٹ میں 27% تک کمی آئی ہے اس کی پاپولیرٹی. بالکل ایسے. لیکن انزا, جس طرح آپ فرما رہی ہیں, اگر اس کی ہم ایک دوسری سائڈ دیکھیں, ایران اپنے جو ڈرونز اور میزائل سسٹمز ہیں ان کو ڈیفینسو کہتا ہے. کیا یہ واقعی ڈیٹرنس ہے یا ایک افینسو پروجیکشن ڈسگائزڈ کو یوز کیا جا رہا ہے ایز ڈیفینس؟ اس کو پھر آپ کیسے انالائز کریں گی؟ دیکھیں, میں اس کو اسی طرح انالائز کروں گی کہ یہ نیدر یہ ایک بڑا ڈائنامک سا اے سیمیٹرک وارفیئر کا ایران کا طریقہ کار ہمیشہ رہا ہے. ان کا موڈس آپرینڈا ہی ہے, وہ اس کو ایز اے اسٹریٹجک انشورنس دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ان کا میزائل پروگرام ہو یا یورینیم انریچمنٹ پروگرام ہو, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک تو انہوں نے سینکشنز برداشت کی کئی دہائیوں تک, اور یہ چیزیں جس کی وجہ سے ان لائک غزہ, ان لائک عراق, ان لائک وینزویلا, ہم نے دیکھا ہے کہ گلوبل ویسٹ پورا کا پورا ہل گیا, اور ایران نے کس طرح سے اپنی دفاع کی ہے اور کس طرح سے ریزسٹ کی ہے. دیکھیں, ایران کے لیے اٹس ناٹ اے میٹر آف کہ کس طرح سے وہ رسپونڈ کرے, اٹس اونلی اے میٹر آف ریزسٹنس کہ کتنی افیکٹولی ریزسٹ کر سکتا ہے. یہ بات حقیقتاً طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ امریکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جنگ میں بھی 48 سے 72 آورز میں ختم ہو جائے گی. لیکن جس سے ایران نے نہ صرف ایئر اسپیس کو ڈیفینڈ کیا ہے بلکہ ابنائے حرمز کے اندر بھی
وہ آیا, وہ لنکن بھجوا دیا امریکہ نے, برٹش نیوی نے سپورٹ کی, وہ نیوکلیر وار ہیڈس کے ساتھ بھیجی بھی سب مرین کو. پھر بھی ایک صرف اگر آپ دیکھیں دنیا کے لیے کس طرح وہ ریزسٹنس کریٹ کی گئی ہے, اور یہ ان کے لیے نہ صرف ایک ڈیٹرنس کا معاملہ ہے, ان کے لیے دیکھیں اٹس آلسو اے میٹر آف کہ ایران جو ہے نا جی, یہ نہ ڈیموکریسی ہے نہ ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ ایڈیولوجیکل تھیوکریسی ہے. ایگزیکٹلی ٹرو. یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ان کی اگر ٹاپ لیڈرشپ کو ہٹا دیتے ہیں, ایوری ون فرام آیت اللہ خامنئی صاحب سے لے کے علی لاریجانی تک, جو کہ ایک سینٹی کی وائس تھی, بیک چینل ڈپلومیسی میں انوالو تھے, آپ نے اس کے باوجود بھی IRGC کا جو ایک ان کا سسٹم ہے وہ اتنا ڈیسینٹرلائزڈ ہے کہ ایران کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کئی جتنے لیڈر آپ شہید کریں گے ان کے, کہیں نہ کہیں یہ ریزسٹنس ضرور موجود رہے گی. سو آئی تھنک یہاں تک بیانیہ جی ٹھیک. لیکن اس میں ایک چیز بتائیں, کیا میں ایک میرا اپنا ویو اس کو لے کر یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ مس کیلکولیشن نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا. وائی؟ بیکاز کہ جن کے ساتھ امریکہ رجیم چینج کی بات کر رہا تھا, جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب کا اینڈ آل دیٹ, وہ تمام جو لاٹ تھی وہ انہوں نے شہید کر دی, اور جن کے ساتھ اب وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ بڑے ہارڈنڈ ہیں, اور جس طرح ابھی آپ بھی کہہ رہی ہیں وہ سینکشنز میں بڑے ہوئے نسل ہے. سو یہ بھی ایک بہت ٹف سچویشن ہے. امریکہ جب نیگوشیٹ کرتا ہے اس لیے بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس سے بات چیت کی جائے. اس کو آپ کیسے پھر دیکھتی ہیں؟ دیکھیے میں اس طرح دیکھتی ہوں کہ جو بیٹل فیلڈ ہے نا, جو جنگ کا میدان ہے, وہ ابھی آیا وہ کائنیٹک ہو یا اس میں ہائبرڈ اسپیس میں ہو, یہاں پہ ابھی نیگوسیشنز جو ہے نا وہ لارجلی ایک ٹرانزیکشنل سطح پہ ہیں, وہ گڈ ول کے جیسچر پہ نہیں ہے کہ ہم ایکچولی پیس کال کریں. رائٹ ناؤ دونوں پارٹیز یہ چاہ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ فیس سیونگ کر لیں, اور اتنا زیادہ پریشر بلڈ اپ کریں دوسری سائڈ پہ کہ کسی طرح اپنی بات منوائی جائے. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ چیز جس کی طرف آپ کی نشاندہی کروانا چاہوں گی, امریکہ جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے اس کے اندر ایک کلوز ہے کہ جو بھی سٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ 60 days سے زیادہ شارٹ ٹرم وار ویج نہیں کر سکتا. اس میں 30 days کی ایکسٹینشن لگ سکتی ہے اگر وہ آن گراؤنڈ فورسز کی ریموول ہو, جس طرح پہلے افغانستان کے کیس میں تھا, عراق کے کیس میں تھا. لیکن اس طرح کی جو وار جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع کی ہے, اگر یہ 60 days سے ایکسٹینڈ ہوتی ہے, یعنی کہ 1 مئی سے بعد پہ جاتی ہے بات, تو پھر کانگریس سے اپروول لینا پڑے گا, اور وہ ایک اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایک اور پینڈوراز باکس کھلنے والی بات ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جو آئل پرائسز ہیں, گیس پرائسز ہیں, جس طرح آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ تو سینکشنز میں بڑی ہوئی قوم ہے, ان کو اپنا دفاع آتا ہے, ان کو سروائیول بھی آتا ہے. لیکن جو ایوریج امریکن ہے جس کے لیے بیرل کی پرائس $2 پر گیلن سے لے کے آئل کی پرائس چلی گئی ہے $4 پر گیلن پہ, وہ آبویسلی وہ تو ایک اسٹیٹ آف پینک میں, کیونکہ وہاں جو ہے الیکشنز بہت ہیویلی ٹائڈ ہیں کہ آپ کی فیول پرائسز, گیس پرائسز کیا ہیں, وہاں کھانے کی مہنگائی ہو گئی ہے, فصل کے اندر کیونکہ فرٹیلائزر بھی یہاں سے موومنٹ ہوتا ہے, تو یہ پورا کا پورا جو افیکٹ آ رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک, لیکن انزا, یہ اگر میں جو اس وقت اسٹیٹ آف ہارموز کا کرائسس ہے اس کی بات کروں, اور جو ڈپلومیٹک ڈیڈ لاک ہم دیکھ رہے ہیں, ڈیڈ لاک کہ اگر یہ برقرار رہتا ہے تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ایک کنٹرول کانفلکٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, ایک پراکسی ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں, یا ایک ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں ایٹ بیسٹ جو ہے نا ڈائریکٹ کانفرنٹیشن تو ہم نے دیکھ لی ہے کہ دونوں ممالک کی باڈی لینگویج سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ریٹرک میں اور فیکٹس میں بہت فرق ہے. فیکچولی دونوں اب آؤٹ رائٹ وار نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, جنگ بندی کی طرف ہی رہنا چاہتے ہیں. لیکن ہاں دونوں سائڈ سے, بیکاز ایران کے پاس ایک بہت اپنے, جس طرح آپ نے پہلے بھی مینشن کیا تھا, ہارڈ لائنرز کی بہت بڑی فیکشن ہے, جو کہ ابنائے ہرمز کے معاملے سے لے کے ایون نیوکلیئر انریچمنٹ تک, وہ تو کہتی ہے کہ آپ NPT سے بھی بے دخلی کر دیں. پھر وہ دوسرا جو ایک اس میں فیز ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشلی امریکن سائڈ پہ بھی یہاں پہ ایک مینج کانفلکٹ ٹائپ کی سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے سامنے, جو آئندہ میں بھی ہوگی, کیونکہ خاص کر جو ابنائے ہرمز کا معاملہ ہے نا, وہاں پہ دیکھیں اٹس انٹرنیشنل واٹرز. سو UNC کلوز جو ہے, جو لا آف دا سیز آف کنونشن ہے, اس کے اندر آپ یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں. دیکھیں یہ سوئس کنال کی طرح کوئی مین میڈ واٹرز نہیں ہے, نیچرل پیسج وے.
ٹھیک. سو یہاں پہ پاکستان کا بھی یہی اسٹانس رہا ہے کہ نو ون پارٹی شوڈ بی ایبل ٹو کنٹرول اٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ نقصان کتنا ہو رہا ہے اگر یہاں پہ اب ایرانین پراکسیز کی بات کرتے ہیں. آلریڈی ہمیں پتہ ہے ہوتیز نے بہت اسٹرانگ اسٹانس ایک دینا شروع کر دیا ہے, اور وہ ایک مجھے ابھی ایک ٹکنگ ٹائم بام آف سارٹس لگ رہا ہے کہ وہ اگر ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, فار ایگزامپل باب المندب بند ہو جاتا ہے, ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ ینبو وغیرہ جو سعودیہ کے بھی پورٹس ہیں وہاں سے بھی تو اس سے مزید کافی کوئی زیادہ 15-20% کا امپیکٹ آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. سو دیٹ 37% آف آئل موومنٹ پوری کی پوری جو دنیا کی گلوبل آئل موومنٹ ہے 37% وچ از اے سائزبل چنک. اس کے ساتھ ساتھ فرٹیلائزرز تقریباً 80% سالوینٹس. سو یہ پورا انرجی اور فوڈ کا ایک کرائسس جو ہے یہ ہم دیکھیں گے بالکل اگر ایسا نہیں ہوتا. انزا ثاقب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین آئی ایم ویری گریٹفل, مجھے اس وقت جوائن کیا ہے فیض رحمان صاحب نے, آیا کے ایکسپرٹ ہیں ڈی سی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر ونس اگین بہت شکریہ. سر فرمائیے گا اگر یہ انڈائریکٹ کمیونیکیشن پاکستان کے ذریعے جاری رہتی ہے تو کیا یہ ایک سسٹینیبل شٹل ڈپلومیسی فریم ورک بن سکتا ہے جیسے کہ ماضی میں عمان یا قطر نے ادا کیا تھا؟ کیسے انالائز کر رہے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ جی منصور, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام پہ, اپنے پاپولر پروگرام پہ مجھے مدعو کیا. دیکھیے اس وقت بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ کہ ظاہر ہے اب یہ سلسلہ یہ ہے کہ ایرانیوں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ نہیں آ رہے ہیں, لیکن ابھی یہاں سے ابھی کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں آئی ہے کہ یہ دونوں حضرات اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر انہوں نے کیا اپنا دورہ کینسل کر دیا ہے یا ابھی بھی ان کا معاملہ چل رہا ہے. لیکن اس میں پاکستان کا ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی میڈیٹر رول ہے, اور میں کئی جگہ یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان از دی اونلی کنٹری, از دی اونلی ملک پوری دنیا میں اس وقت جو کہ کردار ادا کر سکتا ہے. بیسیکلی پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس وقت انڈسپینسیبل ہے, اور اس کی پوری دنیا کو ضرورت ہے. اگر یہ پاکستان نہیں کرے گا تو کوئی اور نہیں کر سکتا. اور ظاہر ہے کہ یہ جو اتنا بڑا جو کرائسس ہے پورے خطے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا, اس کو کسی نہ کسی طرح حل ہونا ہے, ختم ہونا ہے. اگر نہیں ہوا تو یہ بہت تباہی کی طرف معاملات جا سکتے ہیں, اور دیکھا کہ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں. تو پاکستان کا رول ریگارڈ لیس, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ شٹل ڈپلومیسی ہو یا پھر براہ راست مذاکرات میں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے ان کو بٹھائیں, ہر صورت میں یہ بات چیت کسی نہ کسی طرح سے جاری رہنا چاہیے. لیکن منصور بات یہ ہے کہ میری اپنی دانست میں صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ اس معاملے سے, اس quagmire سے نکلیں باہر. لیکن یہاں پر بہت سی ایسی اسٹرانگ لابیز ہیں, کچھ ایسی آوازیں ہیں جو ان کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ اور زیادہ سخت رویہ اختیار کریں, اور پھر ان کی ایک ظاہر ایک پرسنالٹی بھی ہے, شخصیت بھی ہے. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہ ایک طرح سے یہاں پر بھی وہ مسائل ہیں, اور میرا خیال ہے ایرانیوں نے بھی کافی ایک سخت رویہ اختیار کیا ہے. اچھا لیکن فیصل مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, ماضی کے مذاکرات کے باوجود جو کور ایشوز ہیں وہ انریزالوڈ ہیں, کیا یہ پروسیس واقعی آپ کو لگتا ہے ایک سٹرکچرل ریزولوشن کی طرف جا رہا ہے یا صرف مینج ڈی ایسکیلیشن کی طرف وقتی طور پر جنگ کو روکا جا رہا ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اگین اس $1 million کوسچن منصور, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل تو اس دونوں کو یہ احساس ہو چلا ہے, دونوں فریقین کو somehow or the other, اور اس میں سے کسی ایک کی غلط فہمی ہے اور کسی ایک کی کم فہمی ہے. یہ سمجھ لیجیے آپ, غلط فہمی کسی ایک کی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا اس وقت جو ہے ہاتھ اوپر ہے, مجھے زیادہ لیوریج ہے. وہ امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے اور ایران بھی اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیے جب یہ آپ اس طرح کی پوزیشن لے کے بیٹھ جائیں کہ میرا لیوریج زیادہ ہے اور سب کچھ آپ دنیا کا جو ہے وہ ایک امن داؤ پر لگانے پر چلے ہیں, تو پھر اس کے نتائج ظاہر آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے اور پورے اس خطے کے لیے بھی, ہمارے لیے, ہر ایک کے لیے. تو اب یہی ایک مسئلہ ہے کہ دونوں کی پوزیشنز میں آپ دیکھیے یہ بالکل جو فری فیب جو ایک میرا مطلب ہے جو فیبروری 28 سے پہلے کے جو معاملات تھے, جو پوزیشن تھی, حیرت کی بات یہ ہے کہ ایران پر اتنے حملے کیے گئے, اسرائیل نے حملے کیے, امریکہ نے حملے کیے, سب بلاکیڈ بھی چل رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایران کی بھی ابھی وہی پوزیشن ہے جو
फरवरी 28 से पहले थी, ठीक। اور ان کی بھی پوزیشن پریٹی مچ وہ ہے، لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پوزیشن اپنی تھوڑی سی وہ اہداف اپنے چینج کرتے رہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں. لیکن ان کے بھی اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو تھا کہ نو انرچمنٹ سے لے کے اب پہلے تو یہ کہا نیو نیوکلیر ویپن، اب اس کے بعد یہ آگے ہیں زیرو انرچمنٹ. تو دونوں نے ایک سخت گیر ایک رویہ اختیار کیا ہے، اور دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو زیادہ لیوریج ہے، اور یہی بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پاکستان کا، جو کہ ایک آنیسٹ، نیوٹرل اور ٹرانسپیرنٹ بروکر کے طور پر، ایک پیس بروکر کے طور پر، پیس میکر کے طور پر ایک کردار ادا کر رہا ہے. ظاہر ہے ایک بہت مشکل رول ہے، بہت مشکل رول ہے. ایگزیکٹلی. اچھا فیض صاحب، اس میں مجھے دو چیزیں بتائیے گا. ایک یہ جو آپ نے ہرمز ایشو اور بلاکیج، نمبر 2 سینکشنز، اور نمبر 3 جو وہاں پر لاسز ہوئے ہیں جو کہ بتائے جا رہے ہیں $300 بلین کے ہیں. یہ کور ایشوز اس وقت ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. اس وقت جو اسلام آباد میں عباس اراغچی اینڈ دا ٹیم از دیئر، اور کہا جا رہا ہے گوئنگ فارورڈ یو ایس کی طرف سے بھی لوگ آ جائیں گے. آپ کو لگتا ہے یہ بیس لائن سیٹ ہوگی اور اس سے چیزیں آگے چلیں گی؟ فرسٹ نیگوشیشن جو ہوگی وہ ان 2-3 بیسک لائنز کے اوپر ہونے جا رہی ہے؟ جی دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے منصور کہ ایران کی حالت بھی ظاہر ہے بہت خراب ہے. ایک 40 دن سے ایک مسلسل حالت جنگ میں ہے. اس سے پہلے 47 ایئرز سے آپ مسلسل سینکشنز میں ہیں، اور کسی حد تک حالت جنگ میں ہی ہے. شروع پہلے دن سے ہی کچھ نہ کچھ مسائل ہو ہی رہے ہیں، جنگیں چلی رہی ہیں، عراق کے نام وار، پھر مختلف مسائل. تو ایران کی بھی یہ کوئی پوزیشن اس وقت قابل رشک نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی پراؤڈ قوم ہے، ایک ان کو اپنے اوپر فخر ہے، اپنی تاریخ پر، اپنی تہذیب پر، اپنے جغرافیے پر. تو وہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے سرنڈر کرتے ہوئے اپنی بات لوگوں کی بات مانیں. وہ بھی ایک قابل عزت راستہ چاہتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے اس سے کہا کہ وہ یہ اس سے پہلے جو عرض کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک وقت لیوریج ہے. اچھا دیکھیے، اگین منصور ٹو بی فیئر، ان کی پوزیشن دیکھیے کہ 11 اپریل کو مذاکرات ہوئے، اور کافی حد تک، بڑی حد تک جو ہے اس میں ایک پروگریس ہو چکی تھی، پیش رفت ہو چکی تھی. اور جو کچھ لوگ جو وہاں بیٹھے تھے صحافی جنا ہال میں، کنونشن ہال میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ رات 3 بجے آ کر ان سے کہا گیا کہ آپ تیار رہیں، ابھی ایک جوائنٹ کمیونیکے آنے والا ہے. لیکن اس کے بعد فوری طور پر حالت چینج ہوئے، اور وہ ایک ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے فوراً آ کے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کی اور سیدھا اپنے تیاری کی طرف چل پڑے. ایگزیکٹلی یہ بات کو کنفرم کر دیا صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں، جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے جمعے کی صبح، یہاں کی صبح، جب وہ پریس سے بات کر رہے تھے اپنے آفس میں. تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہ بات کی کہ ڈیل ہو چکی تھی اور سب کچھ تیار تھا، لیکن میں نے اس کو عین وقت پر منع کر دیا. میں آئی پولڈ آؤٹ، ان کے الفاظ ہیں. تو ظاہر، اچھا، اور پھر دوسرے دن آپ دیکھیے بلاکیٹ لگا دیا. تو وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران یہ کہتا ہے بھائی اب جو پہلے مذاکرات چل رہے تھے ٹھیک ہے چلائیں، لیکن بلاکیٹ ہٹائیں تاکہ اس کے بعد. لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کو اس وقت جو ہے وہ ایک سویٹ اسپاٹ جسے کہتے ہیں اپنی پالیسی کا، ٹرمپ صاحب کو وہ مل گیا ہے. ان کے خیال میں بلاکیٹ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے بنسبت مارا ماری کے اور بامنگ کے. لیکن ٹھیک، لیکن فیض صاحب اگر یہ بلاکیٹ نہیں ہٹتا، اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں کہا کہ میں خود پل آؤٹ ہوا تھا اس سچویشن سے، تو اسلام آباد ڈپلومیسی میں اب ذرا ایک ورس سینیریو کی طرف جا رہا ہوں. اگر اسلام آباد ڈپلومیسی ناکام ہوتی ہے تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ لمیٹڈ سٹرائکس ہم دیکھیں گے، ہم پراکسی ایسکلیشن دیکھیں گے، ہم میریٹائم کنفرنٹریشن کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کیا کانفلکٹ کو کنٹین کرنا ممکن ہوگا پوری دنیا کے لیے اگر اسلام آباد ٹاکس فیل ہو جاتی ہیں تو؟ منصور دیکھیے، اس میں جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، بائی دی وے بہت سے شوز میں نے یہ کہا کہ یہ معاملات آپ کو ایسکیلیشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے یہ جنگ شروع کروائی ہے اور جس طرح سے اس کو آگے بڑھایا ہے، جو پروپیگنڈا کیا ہے، اور اب تک بھی جس طرح سے بیچ میں اسپوائلر کا رول ادا کیا، میں نیتن یاہو اور ان کی جو لابی ہے امریکہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ جنگ شروع کرائی، انہی کے باخودہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر اب تک یہ ایک طرح کا وہ جو اسٹیٹمنٹ تھا جنگ کے بارے میں وہ لکھا ہوا لگا ہوا ہے اب تک کہ ہم نے یہ اسرائیل کے اس پر کی جنگ شروع کی، اور ہم اپنے سیلف ڈیفense میں ہم نے کیا تاکہ اسرائیل اگر حملہ کر دے تو ہم پر حملے نہ ہو. یہ ان کا اپنا کہنا ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا.
تو یہی لابی اور نیتن یاہوی جو ہے اس کو چاہیں گے کہ یہ معاملات بہت آگے بڑھیں، کیونکہ وہ دیکھیے وہ چاہتے ہیں ٹوٹل ڈسٹرکشن، ٹھیک اور ان کا فائدہ ہے، چاہے اگر ایران بھی بیٹھے گا اور تمام جو عرب ممالک ہیں اگر وہ بھی بیٹھیں گے اور اسرائیل اکیلا کھڑا ہوا سب کو ایک ڈنڈی سے ہانکے گا اور سب پر ایک طرح سے روب جمائے گا، تو وہ ان کا پلان ہے۔ اور جو گریٹر ایگزیکٹ جی اسرائیل کی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی زمین کا بہت بڑا حصہ لے کے، کیونکہ ان کے پاس لوگ نہیں ہے اتنی حکومت اتنے سنبھالنے کو، لیکن آس پاس کا جو ممالک کو بالکل تباہ و برباد کر کے اپنا ایریا آف انفلوئنس بڑھانے کی وہ بات ہو بڑھانا رہی چاہ ہے۔ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ جی سلسلہ جی ٹھیک، جی فیض صاحب، کہیں ایران کے IRGC اور تسنیم جیسے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ امریکی رپورٹس کو فالس نیریٹو قرار دے رہے ہیں، یا میں پہلے بھی بات کر رہا تھا، جبکہ واشنگٹن اسلام آباد کو انگیجمنٹ ہب کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ کیا یہ جو اس وقت پیرلل انفارمیشن وار ہے یہ مذاکراتی عمل کو انڈرمائن کر رہی ہے؟ آپ اس کو یوں دیکھیں گے، یا یہ کنٹرولڈ ایمبیگوٹی ہے جو اس وقت سب کے سامنے لائی جا رہی ہے؟ اس پہ بھی اپنا انالیسس دیجیے گا۔ لٹل بٹ آف بوتھ، اوکے دونوں طرف سے دیکھیے، ایک طرف تو یہ ہوتا ہے ظاہر ہے وار آف نیریٹیوز ایز ویل، کہ اپنا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، اپنے عوام کو خوش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب بھی یہی کر رہے ہیں، وہ بارہا دیکھیے ایسی بات کرتے ہیں کہ میں وار جیت چکا ہوں۔ تیسرے دن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وی ہیو اچیوڈ کوٹ ان کوٹ اے کمپلیٹ وکٹری۔ تو یہاں پر بھی وہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے ایک ایران بھی بہت بڑا ملک ہے، 9.5 کروڑ کا، پاکستان سے دگنا رقبہ، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنے عوام کو مطمئن رکھیں۔ لیکن اس میں جو آپ کی دوسری بات ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں جو نیریٹیوز ہیں یہ مل کر اس پورے جو امن کے جو امکانات ہیں وہ تباہ کر رہے ہیں، اور اس سے جو آپ کے جو پیس بروکرز ہیں، پیس میکرز، یا جو ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے والا ملک خصوصاً پاکستان، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو اس پورے پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں جس میں کچھ طاقت ظاہر ہے، چائنا بھی اس کے پیچھے ہے، ایگزیکٹلی ٹھیک اور یہ ترکی ہے، سعودی عرب ہے، اور ہمارے دوسرے ممالک ہیں، بہت اہم کردار ادا کر، ایجپٹ ہے، تو وہ سب بھی ایک بہت عدم اطمینان کا شکار ہے سب لوگ۔ اور اس میں اب دیکھیے، اب ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ یہ لوگ دونوں اس وقت دیکھیے، منصور ایک 30 سیکنڈز میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت ایران کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ ہمارے ٹرمپ صاحب اس وقت بہت ٹائٹ ٹائم لائن پر ہیں، ٹھیک ان کے ٹرو پاس جو وقت، وہ حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجرت نہیں ہے، وقت بہت ہے میرے پاس، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ کم ہے ٹھیک اگر وہ اس مسئلے کو جلدی حل نہیں کریں گے تو ان کے اپنے ذاتی نقصانات اور امریکہ کے اور ریپبلکن پارٹی کے نقصانات جو ہیں بہت ناقابل برداشت ہو جائیں گے، ان کے اپنے لیے بھی اور ان کی پارٹی کے لیے بھی۔ تو یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد مسئلے کو حل کریں۔ ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیٹھ کے آرام سے، ان کے پاس وقت ہے، وہ تھوڑا بہت اور نقصان برداشت کر لیں گے، لیکن یہ کہ اس میں اسے کہتے ہیں گیم آف انڈیورنس، کہ کون کتنا زیادہ انڈیور کر سکتا ہے۔ جی ویری رائٹ۔ فیض رحمان صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو سلمان بشیر صاحب سابق سیکرٹری خارجہ میرے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی۔ ناظرین، اسلام آباد ٹاکس 2.0 جس کا آغاز ہوا ہے، اور اس کے اندر عباس اراغچی بھی آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وٹکاف کشنر اور جیرڈ بھی آ رہے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گراؤنڈ رولز کیا سیٹ ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ ٹاکس ہو نہیں رہی ہیں، کیا بیک ڈور ڈپلومیسی ہی چیزوں کو آگے لے کر چلے گی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے سلمان بشیر صاحب نے، پاکستان کے سابق سیکرٹری فارن افیئرز رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ سر فرمائیے گا، اسلام آباد میں عباس اراغچی کی موجودگی اور اس کے فوراً بعد وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی متوقع آمد، کیا یہ واضح طور پر ایک سٹرکچر انڈائریکٹ نیگوسیشن آرکیٹیکچر ہے جس میں پاکستان کی سینٹرل نوڈ بڑی ضروری ہے، یا ابھی بھی ایک ایڈ ہاک ڈپلومیسی اس کو آپ کہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ ابھی تک جو بیانات آئے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ ایرانیین جو ہیں وہ اپنا جو بھی ان کا میسج ہے وہ پاکستانیوں کو دیں گے، اور پھر پاکستانی امریکن سائڈ کو کنوے کریں گے جب وہ امریکن جب پہنچ جائیں گے پاکستان میں۔ تو فی الحال تو یہی ہے، تو اگر یہی فارمیٹ رہا اور اس میں کوئی اور رد و بدل نہ ہوا تو پھر یہ پاکستان کا ایک سینٹرل رول، میڈیٹری رول پاکستان کے پاس ہی رہے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور میرے خیال میں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر تو امریکنز نے ایرانین پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا
یا اس پہ کچھ گنجائش نکالی آگے بات چیت کرنے کی، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ دونوں طرفوں کی آپس میں ملاقات بھی ہو جائے. ٹھیک. اور میں آج چیک کر رہا تھا تو اس پہ یہی نظر آ رہا ہے، جو خبر نامے جو مختلف خبریں آ رہی ہیں، کہ اس کا امکان پرابلی سنڈے کو ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. بوتھ سائڈز جب تک ایران اور امریکہ چاہے گا نیگوشیٹ کرنے کے لیے، پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا. امریکہ ڈیل اورینٹڈ ٹاکس کی بات کر رہا ہے، جبکہ ایران ڈائریکٹ انگیجمنٹ سے انکار کر رہا ہے ابھی تک، جس وقت ہم ہفتے کو یہ بات کر رہے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی میں یہ پروسیس پہلے ہی بیک چینل نیگوسیشنز میں داخل ہو چکا ہے، جسے پبلکلی ڈینائی کیا جا رہا ہے. اس کو پھر آپ کس تناظر میں ایویلیویٹ کریں گے؟ جی بیک چینل ہی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بیک چینل سے جو گفتگو ہوئی ہے اسی کے عوض یہ جو ہے ایرانین فارن منسٹر آئے ہیں. ایکچولی جس وقت ایران نے بلاکیٹ ختم کیا تھا جی اسٹریٹ آف ہارموز پہ، تو اس وقت امریکہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنا بلاکیٹ جو ہے ہارموز کا ختم کر دیتا. تو اس سے تو خام خواہ گنجائش نکلتی تھی ڈائریکٹ بات چیت کے ریزمپشن کی. تو یہ ہوا نہیں. اب دونوں سائڈ پہ کافی ہچکچاہٹ لگ رہی ہے. امریکنز جیسے آپ جانتے ہیں ان کی بیانات میں بڑا تضادات ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی خلاف دوبارہ سے وہ کریں گے ملٹری ایکشن، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. ٹھیک. مگر اس ریٹورک کو چھوڑ کے اگر دیکھا جائے تو دونوں طرف یہ لگ رہا ہے کہ اب چاہے بیک چینل ہو یا انٹرمیڈیٹریز کے تھرو ہو، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر سلوشن کی طرف توجہ دی جائے گی. بالکل صحیح. سلمان صاحب، امریکہ بیک ڈور بیک وقت بلکہ سینکشنز کی لگا رہے ہیں، کرپٹو کریک ڈاؤنز کر رہا ہے، آئل نیٹ ورکس کو پریشر میں لا رہا ہے. کیا یہ واقعی نیگوسیشن لیوریج بلڈ کرنے کی حکمت عملی ہے، یا اس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ جائے گا کہ مذاکرات خود کمزور ہو جائیں گے؟ اس کو آپ کیسے دیکھیں گے پھر؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ اس قسم کی میز لینے سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہوتا ہے. ویسے بھی بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے ایرانین سائڈ پہ، خاص کر بیکاز امریکہ نے 2 دفعہ نیگوسیشنز کے دوران میں انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا ہے. تو یہ جو ہے چیز، یہ یا تو امریکن کلچر کا حصہ ہے یا ٹرمپ صاحب کے کلچر کا حصہ ہے. مگر یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ ہیلپ فل نہیں ہے ان ٹرمز آف resumption of negotiations for a political solution. بالکل صحیح. ایران پہلے اپنا موقف پاکستان میں رکھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور بعد میں امریکی ٹیم آنے کی بات ہو رہی ہے. کیا تہران اس ترتیب کے ذریعے ایجنڈا سیٹنگ میں ایڈوانٹیج حاصل کر رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بعد صلح کی بات ہوگی یا ٹیبل ٹاکس کی بات ہوگی؟ اس کو آپ کیسے، بینگ فارن سیکرٹری پاکستان کے رہے ہیں، آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ جی ایجنڈا پہ تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. جو ایجنڈا پہ 3-4 نکات ہیں وہ سب کو ان کا علم ہے، جس پہ نیوکلیئر انریچمنٹ کی بات تھی، جس پہ اسٹیٹ آف ہارموز کی بات ہے، جس پہ جو سینکشن اٹھانے کی بات ہے. تو ایجنڈا تو وہی ہے. ٹھیک. اور جہاں تک ایرانین فارن منسٹر کی آمد پاکستان میں، یہ خوش آئند چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم یہ ایک بڑا انہوں نے اپنے پرسپیکٹو سے ایک اہم قدم لیا ہے. اور ہمیں آپٹمسٹک ہونا چاہیے. پاکستان میں بہت انتظار رہا ہے کہ یہ بات چیت دوبارہ سے ریزیوم ہو، اور میرا خیال میں اس کے 50-50 چانسز ہیں. اگر وائس پریزیڈنٹ خود آ جاتے اور ایرانی پارلیمنٹری اسپیکر غالب آف صاحب بھی آ جاتے تو پھر تو سرٹنلی بات چیت کی فیس ٹو فیس میٹنگ کی امکانات کو اجاگر دیکھتے. مگر یہ کیوں نہیں ہوا، اور یہ سیکوینسڈ ہے.
تو let's hope for the best. I hope that both sides will be able to come to terms in one way or the other. ٹھیک سر، اسٹریٹ آف ہورمز اور گلوبل آئل سپلائی اس کانفلکٹ کا سینٹرل پریشر پوائنٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے. کیا انرجی رسک مذاکرات کو ایکسلریٹ کریں گے یا ایک اسٹریٹجک چوک پوائنٹ بن کر مذاکرات کو مزید پیچیدہ کر سکتے ہیں جو اپیرنٹلی اس وقت ہم اسٹریٹ آف ہورمز کے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ جی، جو لوگ تجزیہ کر رہے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اور اس کے انرجی کی جو سپلائی ہے اس میں شارٹ فال ہوگا گلوبلی، تو امریکہ پہ دباؤ پڑ سکتا ہے کہ وہ کچھ ریلنٹ کرے اور اپنا یہ جو ہے چوک ہولڈ اس کو ختم کرے. ٹھیک. تو ایرانین اسٹریٹجی میں اس ہرمز کی بہت اہمیت ہے، اور یہ اہمیت ابھی بنی ہے. پہلے سالہ سال سے تو ہرمز کو سب دنیا جہان کے ویسلز جو تھے وہ ٹرانزیکٹ کر رہے تھے. تو یہ اب سینٹرل نقطہ بن گیا اس ساری سچویشن کا. سر تو میرا خیال میں اس کے امریکہ تو یہ کہتا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا، بیکاز ان کے اپنے بھی اسٹریٹجک ریزروز کے علاوہ ان کے پاس کافی تیل ہے. مگر پھر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. جی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جی یہ اس ہرمز کی جو بھی بلاکیڈ ہے اس کو ختم کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے، اور اس کی وجہ سے جو باقی ان کے نکات تھے رجیم چینج کے اور جو دوسری چیزیں تھیں انریچمنٹ وغیرہ کی، وہ بھی اب سائڈ پہ چلی گئی ہے، اور سب گفتگو جو ہے وہ ہرمز اسٹریٹ کی اوپننگ کے اوپر ہے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان بشیر صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، ویری گریٹفل فار یور ٹائم. بالکل ناظرین، اسلام آباد میں سفارتکاری جاری ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل حل کی طرف جا رہا ہے یا صرف وقت خرید رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ ناکام ہوا تو اگلا مرحلہ صرف مذاکرات نہیں بلکہ تصادم ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.